Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope that you all are doing great. Today is 16th of July 2021. This is class 12th subject Sociology of Boys Higher Secondary School in Su. Today we will continue our topic steps or stages of social research. As in the previous lecture we have discussed about some of the steps. Today we will discuss about some more steps or stages of social research. Number 6 is sampling procedure. Sampling means selecting a part of the population for research study. It is difficult for a researcher to study all the population of an area due to limited resources such as time, money, and energy. Hence, a smaller part of the population is selected for the research study. The number of total respondents in a sample is known as sample size. The sample size can vary depending upon the nature of the study. The sampling procedure means how to select respondents from the population to make the sample so that it is possibly a true representative of the entire population. There are various sampling procedures such as random sampling, stratified sampling, purpose sampling, probability sampling, non-probability sampling, and so on. The sampling procedure and sample size is always discussed in the research design of the study. अब नेक्स्ट जो स्टेज इसमें है, जो मरहला है, वो है सैम्पलिंग प्रोसीजर. इसका मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल हमने जब रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट किया, अब हमें जो जो ऑब्जेक्टिव्स हमने यहाँ पर डिवाइस किए, जो हाइपोथेसिस हमने डिवाइस की, उसके बाद हम एक सैम्पल यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं. सैम्पल का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी टॉपिक पे रिसर्च करनी है. जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है. अगर हम इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहें कि लॉकडाउन की वजह से जो लोअर क्लास जो पीपल हैं या लोअर क्लास जो ग्रुप है, लो इनकम वाले, उनकी ज़िंदगी पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ. ठीक है, अब मुझे ये जे.एंड.के स्टेट का, मुझे इस पे मतलब इस जे.एंड.के स्टेट के बारे में इस टॉपिक पे मैं रिसर्च करना चाहता हूँ. अब क्या है कि मैं पूरे जे.एंड.के के अंदर घूम नहीं सकता. पूरे जे.एंड.के के जो लोअर क्लास पीपल है उनसे एक एक करके मैं पूछ नहीं सकता. अब मैं क्या करूँगा कि मैं कुछ रेस्पोंडेंट्स लूँगा जो लोअर जो क्लास ग्रुप को बिलोंग करते हैं. 100 रेस्पोंडेंट्स होंगे, 200 या 500 या 1000, तो उन पे मैं रिसर्च करूँगा और उस पे जो फाइंडिंग्स मैं यहाँ पर प्रेजेंट करूँगा, जो नताइज मुझे अखज़ होंगे, तो वो सब पे लागू होंगे उस ग्रुप पे. की फॉर एग्जांपल अगर 1000 लोअर क्लास जो पीपल है उनको मैंने रेस्पोंडेंट्स बनाया, तो उन पे मैंने रिसर्च किया. अब वहाँ से जो फाइंडिंग्स, जो नताइज मुझे हासिल होंगे, वो उस तमाम स्टेट के, जैसे जे.एंड.के स्टेट के तमाम जो लोअर क्लास पीपल होंगे, उन पे वो नताइज हम कह सकते हैं एप्लीकेबल होंगे. इसी तरह हम जैसे सैम्पल का मतलब भी ये होता है कि एक पॉपुलेशन से कोई स्मॉल साइज सेलेक्ट करना जिस पे हम रिसर्च करेंगे. ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें अब सारी जो पॉपुलेशन है, हम उसको स्टडी नहीं कर सकते हैं. सारे जो रिस्पोंडेंट्स हमारे पास होंगे उस कंट्री के अंदर, उस स्टेट के अंदर, उनको हम एक एक करके वहाँ से उनसे कोई डेटा हासिल नहीं कर सकते हैं. इसमें तो बहुत वक्त लगेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, ये बहुत इसमें पैसा लगेगा और बहुत ही मैन पावर की ज़रूरत होगी. अब क्या करते हैं कि हम इस पॉपुलेशन में से कोई एक स्मॉलर पोर्शन, एक छोटा सा कोई हिस्सा उस पॉपुलेशन का वो चुनते हैं और उन्हीं पे हम रिसर्च करते हैं, उन्हीं से हम डेटा कलेक्ट करेंगे. तो ये सैम्पल होता है कि एक नमूना. जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, आपको कोई चीज़ बहुत मतलब मिकदार में चाहिए, बहुत क्वांटिटी में चाहिए, तो अब आप
पहले उस चीज़ को टेस्ट करोगे कि ये जो चीज़ मैं ख़रीद रहा हूँ इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप उस में से थोड़ा सा हिस्सा उसको टेस्ट करते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 1 क्विंटल आपको कोई जो चाय की पत्ती है या फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चावल की ज़रूरत है, तो अब क्या करोगे आप, अब पहले इसको टेस्ट करना चाहते हो कि इसका टेस्ट अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, तो आप उसमें से आधा केजी या 1 केजी घर लोगे, उसको घर पे पकाओगे और उसको वहाँ पे टेस्ट करोगे। तो ये आपके लिए सिंपल होगा। या आप दुकानदार से कोई चीज़ लेते हो, कोई फ्रूट लेते हो, तो आपको दर्जनों उसमें दर्जनों जो मतलब हम कह सकते हैं कि फ्रूट्स अलग अलग किस्म के चाहिए, तो आप एक एक फ्रूट का एक एक छोटा सा हिस्सा आप देखते हो कि उसको टेस्ट करते हो उसका टेस्ट कैसा है, तो वो सिंपल होता है। इसीलिए जब हमें बहुत सारी पॉपुलेशन का रिसर्च करना हो किसी टॉपिक को लेकर, अब सारी पॉपुलेशन पे हम रिसर्च नहीं कर सकते हैं, उसमें से हम कुछ रिस्पोंडेंट्स लेते हैं, कुछ स्मॉल पोर्शन जो कोई छोटा सा हिस्सा उस आबादी का हम लेते हैं, उन पे हम रिसर्च करते हैं, तो एक सैम्पल होता है। और ये जो सैम्पलिंग होता है, सैम्पलिंग प्रोसीजर या जो सैम्पल साइज होता है, हमने कितने रिस्पोंडेंट्स लिए, कितने लोगों से हम कितने लोगों पे हम रिसर्च करेंगे उस टॉपिक को लेकर, वो हमारा सैम्पल साइज होता है। अगर 1000 लोग होंगे तो हमारा सैम्पल साइज 1000 पीपल होंगे। इसीलिए अगर इसी तरह अगर 500 होंगे, 300 होंगे, तो वो हमारा सैम्पल साइज कहलाता है। अब दूसरी बात यह है कि जो सैम्पलिंग जो प्रोसीजर है, इससे हमें ये बात भी हमें यहाँ पर समझ आती है कि हम कैसे अपने जो रिस्पोंडेंट्स उनको सिलेक्ट करेंगे। जैसे अभी मैंने बोला, अगर हम जे.एंड.के स्टेट के अंदर लॉकडाउन की वजह से जो लोअर क्लास पीपल हैं, जो लोअर क्लास ग्रुप है, उन पे क्या इसका इम्पैक्ट हुआ, तो अब मैं कहाँ कहाँ से रिस्पोंडेंट्स लूँगा, क्योंकि सारे जे.एंड.के स्टेट से मैं लोअर क्लास पीपल को इकट्ठा नहीं कर सकता या उनसे रिस्पॉन्स नहीं ले सकता। अब मैं सैम्पल जो यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा वो कैसे करूँगा, आया कि मैं एक ही डिस्ट्रिक्ट के कुछ जो लोअर क्लास पीपल होंगे 100-200 उनसे उन पे रिसर्च करूँगा, या मैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में 10-10 20-20 लोगों को जो लोअर क्लास पीपल को बिलोंग करते हैं उनसे मतलब उन पे रिसर्च करूँगा। तो इससे हमें कि कैसे हमें रेस्पोंडेंट सेलेक्ट करने हैं, कैसे हमारा जो सैम्पल साइज़ होगा वो कौन से लोग कहाँ कहाँ से या किस तरह से हम अपना जो जो स्मॉलर पोर्शन हम सेलेक्ट करेंगे, तो ये किस तरह हम सेलेक्ट करेंगे, तो ये भी हम सैम्पलिंग प्रोसीजर में इसका मतलब इस सैम्पलिंग प्रोसीजर के अंदर ये चीज़ भी हम रखते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे जो सैम्पलिंग प्रोसीजर्स है, जैसे रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, पर्पजिव सैम्पलिंग, probability sampling, non-probability sampling, and so on. The sampling procedure and sample size is always discussed in the research design of the CTD. अब बहुत सारे सैम्पलिंग प्रोसीजर्स हैं, तो जैसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी है, पर्पजिव है, रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रैटिफाइड, नॉन स्ट्रैटिफाइड, ये सब हम नेक्स्ट टॉपिक में, चूँकि ये इस तरह ये टॉपिक लंबा होगा, तो यहाँ पर हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है। हमें चूँकि यहाँ पर जो स्टेप्स और स्टेजेस ऑफ सोशल रिसर्च है वो चीज़ हमें समझनी है। तो जो आपने यहाँ पर देखा, जो नेक्स्ट 6th जो स्टेप है यहाँ पे, वो है सैम्पलिंग प्रोसीजर, कि हम एक बहुत बड़ी जो आबादी जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें से हम एक स्मॉल पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं, उन पे हम रिसर्च करते हैं, और वो जो पोर्शन होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है उस सारी आबादी का, उस सारी पॉपुलेशन का, जिसके लिए हम वही रिसर्च कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 500 लोग लिए जे.एंड.के से, उन पे मैंने रिसर्च की, जो लोअर क्लास पीपल हैं, जो लोअर क्लास ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अब ये जो 500 लोग होंगे, ये सब उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, जितनी भी पॉपुलेशन जे.एंड.के में होगी जो लोअर क्लास को बिलोंग करती है। अब यहाँ से जो मुझे फाइंडिंग्स, जो नतीजे मुझे हासिल होंगे, वो सब मैं अप्लाई करूँगा उस टोटल पॉपुलेशन पे, जो भी पॉपुलेशन लोअर क्लास ग्रुप को बिलोंग करती है। Next is data collection. After making a good research design, the researcher starts to collect the data for the research. The data is collected according to the techniques reflected in the research design of the study. The collected data is used by the researcher to derive the ultimate findings of the study.
اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ جب میں نے ریسپونڈنٹ سلیکٹ کیے، میں نے ایک سمالر پورشن آف پاپولیشن جس پہ میں ریسرچ کروں گا، اب مجھے ڈیٹا کلیکشن کی ضرورت ہے ان سے، جو مجھے ڈیٹا حاصل کرنا ہے۔ تو کیسے میں، چونکہ مجھے ان پہ ریسرچ کرنا ہے تو ان سے مجھے کچھ ڈیٹا چاہیے، جو جس کے آدھار پر میں پھر اپنی جو فائنڈنگس ہیں، جو نتیجے ہیں، جو نتائج ہیں، وہ حاصل کروں گا۔ کیونکہ جب میں ان لوگوں سے کوئی ڈیٹا حاصل کروں گا، جیسے فار ایگزامپل میں ان سے یہ ڈیٹا حاصل کروں گا کہ ان کی جاب پہ اس کا کیا اثر ہوا، لاک ڈاؤن کا، ان کی انکم پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوا، ان کے بچوں کی پڑھائی پہ کیا اثر ہوا، ان کی فیملی جو لائف ہے، یا ان کا مینٹل جو جیسے جو ہیلتھ ہے، جیسے کیا ان میں ڈپریشن یا سٹریس بڑھ گیا، یا اسی طرح ان کی جو فیملی ڈسٹربنس ہوئی کیا، یا ایسے ہی کچھ جو مجھے ڈیٹا ہے وہ وہاں سے چاہیے۔ تو یہ ڈیٹا کلیکشن ہوتا ہے۔ تو یہ مجھے سیمپلنگ کے بعد کرنا ہے۔ جب میں ریسپونڈنٹ سے یہاں پر سلیکٹ کروں گا، پھر میں ڈیٹا کلیکٹ کروں گا، اور جو ڈیٹا ہوتا ہے اسی کے آدھار پر چونکہ ہم فائنڈنگس اور کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہم نے جو ڈیٹا حاصل کیا ان ریسپونڈنٹ سے، تو وہیں سے ہم پھر اپنی فائنڈنگس کو، جو ہمارے جو نتائج ہوں گے، جو ریزلٹس ہوں گے، وہ پریزنٹ کرتے ہیں۔ اور جو یہ ڈیٹا ہوتا ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ فرسٹ از پرائمری ڈیٹا، اٹ از دا ڈیٹا دیٹ از کلیکٹڈ فار دا فرسٹ ٹائم بائی دا ریسرچر فرام دا ریسپونڈنٹس آف دا سٹی۔ The researcher has to visit the respondents and collect the data from them using different tools of data collection, that is, for example, a questionnaire, interview or observation, etc. It generally involves a lot of field work. تو دو قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے۔ فرسٹ از پرائمری ڈیٹا، جو اول درجے کا جو ڈیٹا ہوتا ہے، جو وہ ڈیٹا جو ہم کسی سے پہلی بار حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے ریسپونڈنٹ سلیکٹ کیے، اب ان سے میں جو ڈیٹا حاصل کروں گا ڈائریکٹ ان سے پوچھ کر، اور جو فرسٹ ٹائم وہ ڈیٹا حاصل میں کروں گا وہ پرائمری ڈیٹا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے 500 لوگوں کو سلیکٹ کیا، ان سے میں ریسپانس لوں گا، اور فرسٹ ٹائم جو مجھے ڈیٹا حاصل ہوگا وہ ہوگا پرائمری ڈیٹا۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ریسپونڈنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس مجھے جانا پڑتا ہے، میں الگ الگ جو ٹولز آف ڈیٹا کلیکشن ہوتے ہیں کہ ڈیٹا کیسے کلیکٹ کیا جاتا ہے، الگ الگ طریقوں سے ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے ریسپونڈنٹ سے۔ تو جیسے فار ایگزامپل کوشچنیئر ہوتا ہے، کوشچنیئر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ریسرچر ہوگا، جو تحقیق کرنے والا ہوگا، وہ ایک کچھ کوشچنز اس ٹاپک پہ بنائے گا، 5 10 20 30 کوشچنز اپنے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ، اور جو انفارمیشن، جو ڈیٹا اسے ان ریسپونڈنٹس سے چاہیے، تو وہ وہی کوشچنز وہاں پر تیار کرے گا، اور ان سے وہاں انہیں کوشچنز کا آنسر مانگے گا، انہیں کوشچنز کے بارے میں ان سے ڈیٹا کلیکٹ کرے گا۔ تو یہ کوشچنیئر ہوتا ہے ایک طریقہ۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ چونکہ مختلف جو طریقہ کار ہوتے ہیں، مختلف جو طریقے ہوتے ہیں ڈیٹا کلیکشن کے، کیونکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے اسٹڈی کا نیچر کیا ہے، ہم کس طرح کس نوعیت کی ریسرچ کرتے ہیں، کس نوعیت کی تحقیق کر رہے ہیں، تو اس پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا جو ریسرچ ٹول ہے، ڈیٹا کلیکشن ٹول ہے، وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسرا ہوتا ہے انٹرویو۔ تو انٹرویو سے آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ ریسپونڈنٹس سے فیس ٹو فیس جو ڈسکشن ہوتا ہے، فیس ٹو فیس ان کے ساتھ کوشچنز آنسرس ہوتے ہیں، یا ان سے پوچھا جاتا ہے، ان سے یہ ڈیٹا حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آبزرویشن، کسی جگہ کوئی ریسرچر جو آبزرو بھی کر سکتا ہے اپنے ریسپونڈنٹس کو، تو مختلف طریقے ہیں جس سے ہم ڈیٹا حاصل کرتے ہیں، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہماری ریسرچ جو ہے وہ کس نوعیت کی ہے۔ اب دوسرا یہ اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ہمارا سیمپل سائز ہے وہ کس نوعیت کا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر میرا جو سیمپل ہے، جو ریسپونڈنٹس میں نے سلیکٹ کیے ہے، وہ پورے JNK میں پھیلے ہوئے ہیں، میں نے 5 لوگ کپوارہ ڈسٹرکٹ سے سلیکٹ کیے، 10 لوگ بارہمولہ ڈسٹرکٹ سے، 20 لوگ اننت ناگ سے، کچھ لوگ ڈسٹرکٹ سری نگر سے۔ اب یہ بہت بڑے ایریا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، تو یہاں پر میں انٹرویو میتھڈ استعمال نہیں کر سکتا۔ اب میں
कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्वेश्चनियर मेथड इस्तेमाल कर सकता हूँ कि उनको मैं बाय मेल या किसी तरीके से उन तक मैं क्वेश्चनियर पहुँचाऊँगा, फिर वो वहाँ से उसका मुझे रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। इसी तरह अलग अलग तरीके होते हैं, ये डिपेंड करता है इस पे हमारा सैम्पल साइज़ क्या है और हमारी रिसर्च जो है उसका नेचर क्या है, वो किस नोवियत का है। तो इसमें प्राइमरी डेटा वही होगा जो मुझे पहली बार वहाँ से हासिल होगा, जो हम कह सकते हैं कि रेस्पोंडेंट से मुझे फर्स्ट टाइम जो इस टॉपिक पे मैं जो डेटा हासिल करूँगा वो प्राइमरी डेटा होगा। तो इसकी बहुत सारी टूल्स हैं, जैसे अभी मैंने देखा बोला आपको, ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चनियर है, इंटरव्यू है। और इसमें अक्सर जो ये डेटा कलेक्शन होता है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन, इसमें जो रिसर्चर होता है, तहकीक करने वाला, उसको बहुत फील्ड वर्क करने की ज़रूरत होती है कि उसे बहुत लोगों से मिलने की ज़रूरत होती है। वो जगह जगह जाता है, जो इनके रिस्पोंडेंट्स होते हैं, तो फील्ड के अंदर वो घूमता है, तो उसको ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी होती है उसको जानने की कोशिश करनी होती है। तो इसके अंदर फील्ड वर्क ज़्यादा होता है। दूसरी किस्म का जो डेटा है वो है सेकेंडरी डेटा। इट इज़ द डेटा विच हैज़ ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय अदर्स एंड इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, reports, papers, websites, magazines, encyclopedias, and so on. Such data is called secondary data. Nowadays, the use of secondary data, such as survey data by different organizations for research, has become pretty common because it helps the researchers save their resources, money, and time. अब दूसरी किस्म का डेटा है सेकेंडरी। ये ऐसा डेटा है जो ऑलरेडी अवेलेबल होता है, मुख्तलिफ ज़राइयों से हमें मिल सकता है। जैसे किसी ने इससे पहले कोई रिसर्च की तो उसको रिलेटेड कोई बुक है, कोई रिपोर्ट पब्लिश हुई है, न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आया है। इसी तरह अलग अलग इंसाइक्लोपीडियाज़ में हम इस देख सकते हैं, वेबसाइट्स पे, मैगजीन्स के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाऊं, अभी मैंने बोला आपको कि रिसर्च हमारा टॉपिक है, जैसे इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन फॉर एग्जांपल ऑन द लोअर क्लास ग्रुप। तो अब इन जे.एंड.के फॉर एग्जांपल, तो अब मुझे कुछ डेटा ऐसा है जो सेकेंडरी नोवियत का होगा, कि जो मुझे किताबों से, न्यूज़पेपर से, आर्टिकल से, मैगजीन से हासिल हो सकता है। उसके लिए मुझे फील्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये डेटा होता है सेकेंडरी डेटा। जैसे अब मुझे कोई डेटा ऐसा मिलेगा कि जे.एंड.के में कितनी लोअर क्लास जो ग्रुप है उसकी पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, ये अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। कितने फीमेल है, कितने मेल है, कितने जो जॉब करते थे वो मुझे मे बी ऑलरेडी हासिल हो सकता है, अवेलेबल होगा मेरे पास। तो इसी तरह बहुत सारा जो डेटा है जो सेकेंडरी सोर्स में भी होता है, सेकेंडरी हम ज़रा से हम हासिल करते हैं। और ये जो सेकेंडरी सोर्स है ये आजकल बहुत कॉमन है, आम है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंसान को हासिल होती है जिसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, जिसमें ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। इससे जो रिसर्चर होता है उसका वक्त भी बच जाता है और उसके पैसे भी बच जाते हैं, और उस को ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता है, और इस तरह वो कम वक्त के अंदर फिर ये डेटा हासिल करता है और उसकी जो रिसर्च है उसमें भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो कुछ डेटा ऐसा भी होता है जो सेकेंडरी होता है, जो ऑलरेडी अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इज डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। द collected data is analyzed to generate findings. Before analyzing the data, it is prepared for analysis which involves data editing and data coding. Data editing means checking the collected data for errors or missing information and correcting it accordingly. There are different ways of treating the problem of missing values, such as by simply excluding the missing values from analysis, using mean values for the missing values, and so on. Data coding means scaling the variables in the data so that they can be measured. Various scaling methods may be used, such as nominal scale, ordinal scale, or interval scale, where the response categories for questions are assigned certain numbers. Sometimes different questions are combined to make a cumulative index for the measurement of a phenomenon. अब इसके बाद क्या स्टेप आता है, वो है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब मैंने रेस्पोंडेंट सेलेक्ट किए, उनसे मैंने डेटा हासिल किया, प्राइमरी डेटा भी मुझे मिला, और रेस्पोंडेंट से मुझे जो प्राइमरी डेटा मिला, और अपने अपने जो अलग सोर्सेज हैं, जो बुक्स हैं, जो जो जिनसे मैंने सेकेंडरी डेटा भी कलेक्ट किया।
اب اس کو میں انیلائز کروں گا، اس کا تجزیہ کروں گا، الگ الگ اس کے جو ایلیمنٹس ہوں گے، جو کمپوننٹس ہوں گے، کیونکہ ریسرچ کے اندر مختلف طرح کا ڈیٹا ہمیں ملتا ہے، کوالیٹیٹیو ڈیٹا ہوگا، کوانٹیٹیو ڈیٹا ہوگا، جو اسٹیٹسٹکس کو ریلیٹڈ ہوگا، اور جو کمپیریزن آف کوالٹیز اس کے بارے میں ڈیٹا مجھے ہوگا، اور اس کو میں پھر انٹرپریٹ کرتا ہوں، اس کی تشریح کروں گا الگ الگ، تاکہ جو میری فائنڈنگس ہے اس کو لوگ اچھے سے سمجھ سکیں۔ جو میں نے ڈیٹا الگ الگ حاصل کیا، اس کو میں الگ الگ طریقے سے اس کا تجزیہ کر کے، اس کے ایلیمنٹس کو، اس کے کمپوننٹس کو، ان کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہوگا اس کو یہاں پر اس کی وضاحت کروں گا، اس کی تشریح کروں گا، اس کو اچھے سے ایکسپلین کروں گا، اس کو اچھے سے یہاں پر اس کو دیکھ کر، اس کا مطالعہ کر کے، اس کی گہرائی میں اس کا گہرائی میں مطالعہ کر کے اس کو میں پھر انٹرپریٹ کروں گا۔ اور اس کے لیے کیا ضرورت ہوتی ہے؟ ایڈیٹنگ ہوتی ہے، ڈیٹا کو ایڈٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایڈٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ درست کرنا، کسی چیز کو دیکھ کر، یا کسی چیز جیسے فار ایگزامپل میں نے ڈیٹا اب حاصل کیا، اس کو میں دوبارہ اب نئے سرے سے دیکھوں گا کہ کہیں مجھے کوئی ایرر تو نہیں رہا، کوئی خامی تو نہیں ہے، کوئی ڈیٹا، کوئی ویلیو مجھے مس تو نہیں ہوا۔ تو اس طرح ہم پھر اس کو کریکٹ کرتے ہیں۔ تو کسی جگہ مس بھی ہوا ہوتا ہے تو اس کو الگ طریقے سے ہم مین بھی نکال سکتے ہیں وہاں پہ، تو الگ الگ طریقے سے ہم وہ ڈیٹا پھر کریکٹ کرتے ہیں، اس کو درست فرماتے ہیں، اس کو صحیح کرتے ہیں، اور جہاں پر ہماری خامیاں ہوتی ہیں، ہمارے ایررز ہوتے ہیں، تو اس کو ہم ٹھیک کرتے ہیں، اس کو ڈیٹا ایڈیٹنگ کہتے ہیں۔ اسی طرح پھر ڈیٹا کوڈنگ کے ذریعے اسکیلنگ ویریبلز، ڈیٹا کوڈنگ مینس اسکیلنگ دا ویریبلز ان دا ڈیٹا سو دیٹ دے کین بی میجرڈ۔ تو ڈیٹا کوڈنگ کے ذریعے پھر ہم الگ الگ جو کہ اس ڈیٹا کو کوڈ کرتے ہیں، اور الگ الگ اسکیلس جو ہم یہاں پر الگ الگ میتھڈس ہوتے ہیں، تاکہ جو ہمیں ڈیٹا ہے اس کو ہم میجر کر سکیں، ایک دوسرے کی ریلیشن میں ہم اس کو میجر کر سکیں، اور یہاں پر ان کا ریلیشن، ان کا کو ریلیشن ہم دیکھ سکیں، ان کا ویلیوز، ان کے ویریبلز جو بھی ہوں گے ہمارے پاس، ان کو ہم میجر کر سکیں۔ تو اس کے مختلف طریقے ہیں، نومینل اسکیل، آرڈینل اسکیل اور انٹرول اسکیل، یہ بھی ہم آگے نیکسٹ جو ٹاپک میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے کہ اس کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہاں پر صرف یہ سمجھنا ہے کہ ڈیٹا انالیسس اور انٹرپریٹیشن کیا ہوتا ہے۔ تو ڈیٹا انالیسس کا مطلب ہوتا ہے جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا اس کو ہم ایگزامن کرتے ہیں، اس کے الگ الگ ایلیمنٹس کو، کمپوننٹس کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی جانچ ہم کرتے ہیں، اور ان کو ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں، ان کا تجزیہ کر کے ان کی تشریح کرتے ہیں، اور یہ ہم اس کو ایڈٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ہمارے ایررز ہیں، کہاں پر ہماری خامیاں ہیں، کوئی چیز تو مس نہیں ہوئی، اس کو ہم کریکٹ کرتے ہیں، اس کو ہم درست کرتے ہیں۔ پھر جو ڈیٹا کوڈنگ ہے مینس اسکیلنگ دا ویریبلز ان دا ڈیٹا، اور ڈیٹا کوڈ کے تھرو ہم جو ویریبلز ہمارے پاس ہوتے ہیں، جو ہم نے رکھے ہوتے ہیں، اس کو ہم اسکیل کرتے ہیں، اور تاکہ ہم جو ویلیوز ہیں، جو ڈیٹا ہے، اس کو ہم میجر کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ڈیٹا انالیسس اور انٹرپریٹیشن ہوتا ہے۔ Next is hypothesis testing. Hypotheses are tested in the light of analyzed data. For example, we have a hypothesis that higher the poverty in society, higher will be the crime. The relationship between poverty and crime rate in an area can be verified or rejected in light of analyzed data. This can simply be done by seeing whether the rate of crime is higher in the areas where there is higher poverty among people as explored by the data. The researcher may use some statistical tests to confirm or reject the correlation between crime and poverty. Remember, hypothesis testing can be part of the data analysis and is done during the analysis phase. However, sometimes the researcher may do it after analyzing the data completely to establish certain conclusions. اب اس کے بعد نیکسٹ جو اسٹیج آتا ہے وہ آتا ہے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ۔ اب ہم نے ہائپوتھیسس پہلے سے ڈیوائز کر رکھے تھے، جو ایزمپشنز، جو قیاس ہم نے اپنی جگہ کیا ہوتا ہے، اس کو ہم ڈیوائز کرتے ہیں۔ جیسے میں فار ایگزامپل ابھی ہم نے جو ٹاپک کی بات کی کہ جو ہمارا ریسرچ ٹاپک ہے یہ امپیکٹ آف لاک ڈاؤن آن دا لوور کلاس گروپ۔ اب اگر میں یہ ایک ہائپوتھیسس بناؤں کہ جو رورل علاقے میں جو لوور کلاس پیپل ہیں ان پہ زیادہ اس کا امپیکٹ ہوا، ان کی انکم پہ زیادہ
اس کا امپیکٹ ہوا کہ ان کی انکم زیادہ کم ہو گئی بنسبت کہ جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں جو لوور کلاس گروپ ہیں. تو یہاں پر یہ ہائپوتھیسس بنی. اب میں نے چونکہ ریسرچ کیا، میں نے الگ الگ رسپونڈنٹس لیے، وہ شہروں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ دیہات سے بھی تعلق رکھتے ہیں. اب اگر یہ ہائپوتھیسس مجھے سچ یہاں پر ثابت ہوئی ڈیٹا کلیکشن کے بعد، انٹرپریٹیشن کے بعد، کہ اگر مجھے لگا کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں، جو لوور کلاس پیپل گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی آمدنی میں زیادہ کمی واقع ہوئی بنسبت جو شہروں کے اندر رہنے والے لوور کلاس لوگ ہیں، تو میں کہوں گا کہ یہ فائنڈنگ ٹھیک ہے. یہ ڈیٹا کلیکشن کے بعد ہم نے جو انٹرپریٹیشن کیا تو ہمارے ہائپوتھیسس ٹھیک ہے. ہم نے پہلے قیاس کیا تھا کہ گاؤں کے لوگوں کی آمدنی، جو لوور کلاس گروپ ہے ان کی آمدنی لاک ڈاؤن سے زیادہ کم ہوئی بنسبت کہ جو لوگ شہروں کے اندر رہتے ہیں. تو یہاں پر یہ ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں، اس لیے اسے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کہتے ہیں. اسی طرح یہاں پر اس ایگزامپل ایک دی ہے کہ اگر ہمارا ایک ہائپوتھیسس ہے، ہائر دا پاورٹی ان سوسائٹی ہائر ول بی دا کرائم. اگر ریسرچ ہماری اس بات پہ ہوتی ہے کہ کرائم کہاں پر زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اگر ہم نے اس کو ایسے لیا کہ ایک ہائپوتھیسس ہم نے بنائی، ہم یہ رکھیں کہ جہاں پر زیادہ غربت ہوگی، جہاں پر زیادہ غربت ہوگی وہاں پر زیادہ کرائم ہوگا، وہاں پر زیادہ جرائم بھی ہوں گے. یہ میں نے ہائپوتھیسس بنایا. اب اس کے ریلیٹڈ میں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ریسپونڈنٹ سے، اس کو انٹرپریٹ کیا، ایڈٹ کیا، اس کو انالائز کر کے میں نے دیکھا، مجھے کچھ نتائج ملے. اگر وہ برابر ایسے ہی تھے کہ ہاں جہاں پر زیادہ غریبی تھی، جہاں پر زیادہ غربت تھی، جہاں لوگ زیادہ غریب تھے، اس علاقے کے اندر زیادہ کرائم ہوا، اس علاقے کے اندر زیادہ جرائم پائے جاتے ہیں، تو میں کہوں گا ہماری ہائپوتھیسس ٹھیک ہے. اگر اس کے برعکس نکلے کہ اگر مجھے یہ ملا کہ نہیں، کہ جہاں پر زیادہ پاورٹی ہے وہاں پر زیادہ کرائم نہیں ہے، تو میں کہوں گا یہ ہماری ہائپوتھیسس ٹھیک نہیں تھی، وہ یہاں پر سیٹسفائی نہیں ہوئی. تو یہ ہوتی ہے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ. دس کین سمپلی بی ڈن بائی سی ویدر دا ریٹ آف کرائم از ہائر. جیسے بھی یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کرائم ریٹ اگر وہاں زیادہ ہے جہاں پر پاورٹی زیادہ ہے، تو اس کو ہم ویریفائی کر سکتے ہیں. The researcher may use some statistical tests to confirm or reject the correlation between crime and poverty. تو اس کے لیے بھی ہم الگ الگ ٹیسٹس یوز کرتے ہیں جو کوریلیشن ہوتی ہے. دو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویریبلز، دو فیکٹس کے درمیان، یا دو جو بھی ہمارے پاس کوئی جو ایونٹس ہوتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سبجیکٹس ہوتے ہیں، ان کے آپس میں جو کوریلیشن ہوتی ہے وہ کیا ہے، وہ اس کے لیے الگ الگ ٹیسٹس ہیں جس سے ہم یہ پتہ کر سکتے ہیں. اب جو ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ ہے، یہ دراصل جو ڈیٹا ہمارے پاس انالیسس اور انٹرپریٹیشن ہوتا ہے اسی کے اندر، اسی کا ایک حصہ ہے. لیکن کبھی کبھی جو ریسرچر ہوتا ہے وہ اس کو ایک الگ سٹیپ کے طور پر، ایک الگ سٹیج کے طور پر بھی رکھتا ہے، تاکہ اس کو یہ آسانی ہوتی ہے سٹیپ وائز اپنی ریسرچ کو ایک ویلڈ طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا، اور اس کی جو فائنڈنگس ہے وہ اتھینٹک ہوں، وہ ویلڈ ہوں. تو اس لیے کچھ ریسرچرز جو ہوتے ہیں وہ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کو ایک الگ سٹیپ کے طور پر بھی رکھتے ہیں. Next is deriving findings, conclusion and suggestions. Data analysis generates the findings of the study which confirmed facts. The last part of the research is to derive conclusions based on these findings of the study. The conclusions are final inferences regarding what larger picture can be seen in the light of the finding of the study. Therefore, in the conclusion chapter of the thesis, the main findings are briefly restated, and then in the light of these findings, the conclusions are discussed. Moreover, in the light of the findings of the study, the researcher has to devise some suggestions or recommendations to the possible audience of the research. For example, government officials, the general community and future researchers. اس کے بعد جو آتا ہے، یہ سب کرنے کے بعد ہم اس پہ آتے ہیں ڈرائیونگ فائنڈنگس، کنکلوژن اینڈ سجیشن. چونکہ ڈیٹا ہم نے یہ کلیکٹ کیا، اس کو انالائز کیا، پھر ہم نے اپنی جو ہائپوتھیسس ہے اس کو، جو ہم نے ہائپوتھیسس ڈیوائز کی ہوتی ہے، اس کو ویریفائی کیا، اس کو ٹیسٹ کیا. اس کے بعد ہم فائنڈنگس پہ آتے ہیں. ان سب چیزوں کے بعد ہم کچھ نتیجے اخذ کرتے ہیں. ہمارے پاس کچھ رزلٹس ہوتے ہیں اس ٹاپک کو لے کر، جو آبجیکٹیوز ہمارے پاس ہوتے ہیں، جو ہم نے ہائپوتھیسس بنائی ہوتی ہے، اس کے آدھار پر
جو ہمارے پاس آبجیکٹیوز تھے اس ریسرچ کے، وہ ہم دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کچھ فائنڈنگس ملتے ہیں، کچھ نتائج ہمارے پاس آتے ہیں، کچھ رزلٹس ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اب ڈیٹا انالیسس جب ہوتا ہے، اس سے ہمیں ہماری جو ریسرچ ہے اس کی فائنڈنگس ملتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم کسی فیکٹ کو پھر کنفرم کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے ایک آبجیکٹیو رکھا تھا کہ کیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوور کلاس پیپل ہے ان کے اندر کوئی سٹریس اینڈ ڈپریشن پایا گیا ہے۔ تو فار ایگزامپل جب میں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا، میں نے انالائز کیا، اور مجھے یہ ملا کہ ہاں ان 2 سالوں کے اندر جو لاک ڈاؤن ہوا تو جو غریب لوگ ہیں، جو لوور کلاس پیپل ہیں، ان کے اندر ایک ڈپریشن یا سٹریس کا یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز پائی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا ایک فیکٹ بن گیا ہے نا، یہ ہم نے اس کے بارے میں ہم نے تحقیق کی، ریسپونڈنٹ سے ہم نے ڈیٹا لیا، اس کو انٹرپریٹ کیا، پھر ہمارے لیے یہ ایک فائنڈنگ ہوئی، ہمیں ایک نتیجہ حاصل ہوا، تو ہم اس فیکٹ کو کنفرم کریں گے۔ The last part of the research is to derive conclusions۔ اب بہت سارے ایسے ہمارے آبجیکٹیوز ہوں گے، بہت سارے جو ہمارے پاس جو ڈیٹا انالیسس کے بعد ہوا، جو فائنڈنگس آئی، اس کو ہم کنکلوژن دیتے ہیں، اختتام کرتے ہیں، پھر ہم کنکلوژن میں لکھتے ہیں سب کچھ کہ اس ریسرچ ٹاپک کے اندر جو ہم نے فائنڈنگس کی، وہ فائنڈنگس کے آدھار پر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، ہاں ایسی چیز ہے، ایسی چیز ہے کہ ہم نے 500 لوگوں کو جو فائنڈنگس کے اندر ہم نے لکھا کہ 500 لوگوں کو ہم نے ریسپونڈنٹس بنایا، ان سے ہمیں جو ڈیٹا حاصل ہوا اس کو انالائز کرنے کے بعد جو فائنڈنگس ہمارے پاس نکلی، اس کے آدھار پر ہم یہ چیز بتا سکتے ہیں، اس کو ہم یہاں پر کنکلوڈ کر سکتے ہیں، اس کو ایسے ہم اس پہ اختتام کرتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہوئی ہے، اس چیز سے یہ امپیکٹ ہوا ہے، تو ایٹسٹرا، یہ سب چیزیں کنکلوژن کے اندر ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کنکلوژن آیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد چونکہ یہ ریسرچر جو ہوتا ہے وہ ایک تو اس ٹاپک پہ ریسرچ کرے گا، دوسرا ساتھ ساتھ اس کے بارے میں کچھ ریکمنڈیشنز بھی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ وہی ہوتا ہے جس کو یہ چیز پتہ چلتی ہے اپنی ریسرچ کے آدھار پر کہ میں نے جو ریسرچ کی، اس کی وجہ سے میں نے جو چیزیں پائی، اس کی وجہ سے میں نے جو چیزیں پائی اس کی جو فائنڈنگس ہیں، پھر اس کا کنکلوژن بھی وہ نکالتا ہے، اور اس کے بعد چونکہ ریسرچر ہی ہوتا ہے جس کو اس چیز کے بارے میں یہ چیز پتہ چلتے ہے کہ اس کی وجوہات کیا تھی، یہ ایونٹ کیوں ہوا، کیسے ہوا، تو اس لیے اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنی سجیشنز، مشورے جسے ہم کہتے ہیں ریکمنڈیشنز کریں اس آڈینس کو جس کے لیے وہ ریسرچ ریلیٹڈ ہوتی ہے، جس کے لیے وہ ریسرچ معنی خیز ہوتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ابھی ہم نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے اندر جو لوور کلاس گروپس ہیں ان کی زندگی پہ اس کا کیا اثر ہوا، تو ان کی فار ایگزامپل ان کی انکم پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوا، ان کی جاب پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوا، ان کے بچوں کی جو پڑھائی ہے اس پہ کیا امپیکٹ ہوا، ان کی جو آمدنی ہے اس پہ کیا امپیکٹ ہوا، ان کی جو ہیلتھ ہے، مینٹل ہیلتھ، اس پہ کیا امپیکٹ ہوا، ان کی جو فیملی لائف ہے اس پہ کیا امپیکٹ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ریسرچر نے ان چیزوں کو دیکھا، اس کے بارے میں اس نے ڈیٹا کلیکٹ کیا، اس کو انٹرپریٹ کیا، انالائز کیا، اور اس نے کچھ نتیجے اخذ کیے، کچھ فیکٹس یہاں پر اس کو کنفرم ہوئے، اب وہی اس کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ اس کی وجوہات چونکہ اس کو پتہ تھی کہ یہ ہوا ہے، تو اب وہ ریکمنڈ کر سکتا ہے گورنمنٹ کو، ایڈمنسٹریشن کو، تاکہ عام لوگوں کو اس بات کے بارے میں پتہ چلے، اور باقی جو بھی آڈینس ہوگا جس تک یہ ریسرچ پہنچے گی اور جو اس سے ریلیٹڈ ہوگا، اور اس میں وہ اپنی سجیشنز اور ریکمنڈیشنز دے گا کہ کیسے ہم اس چیز کو کم کر سکتے، آیا کہ ہمیں جو لاک ڈاؤن اس کو جاری رکھنا چاہیے، آیا کہ ہم جو جو لوور کلاس گروپ ہے جو دیہات میں رہتا ہے ان کی آمدنی کو کیسے ہم برابر رکھ سکتے ہیں، ان کی زندگی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، آیا کہ جو شہروں کے اندر لوگ ہیں ان کی زندگی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، کیسے ہم ان کے مینٹل سٹریس کو کم کر سکتے ہیں، کیسے ہم لاک ڈاؤن کے اندر جو لوگوں کی جو جاب ہے، آمدنی ہے، انکم ہے، اس کو ہم کیسے بحال کر سکتے ہیں، تو بہت سارے ریکمنڈیشنز وہ اس طریقے سے دے سکتا ہے۔
اور یہ چیزیں پھر جو فیوچر ریسرچرز بھی ہوتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ میں آنے والے کچھ جو ریسرچرز ہوں گے، جو اس پہ بعد میں تحقیق کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوگی. اور اس طرح اس کا کنکلوژن کیا جاتا ہے، اور کنکلوژن کے بعد سجیشنز اور ریکمنڈیشنز دینا ہوتی ہے کہ کیسے ہم اس ٹاپک پہ، چونکہ اس نے ریسرچ کی ہے، اس کو ہم کیسے لوگوں تک جو اس سے ریلیٹڈ جو جیسے گورنمنٹ آفیشلز ہوں گے، ایڈمنسٹریشن ہوگا، تو عام جو جنتا ہوگی، تو ان تک وہ چیز پہنچے گی. ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں آتا ہے رپورٹ رائٹنگ نمبر 11. After completing research, the researcher has to write a research report, generally known as thesis or dissertation. At each step of research, the researcher generally writes different parts. For example, basic concepts, literature studied, methodology, findings, suggestions, etc. of the research. However, in the end, all of these parts are compiled into a combined thesis. The purpose of writing a thesis report is to give a proper shape to the research and to bring it into a presentable form for the audience of the research. اب اس کے بعد رپورٹ رائٹنگ آتی ہے، کیونکہ جو ریسرچر ہوتا ہے وہ جب کوئی ریسرچ پرابلم سلیکٹ کرتا ہے، اس کے بعد آبجیکٹیوز، اس کے بعد وہ ہائپوتھیسس، اس کے بعد وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سیمپلنگ پروسیجر ہے، پھر ڈیٹا کلیکشن، اسی طرح انالیسز، تو باقی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ اسٹیپ وائز وہ کیونکہ کرتا ہے. اس کے بعد یہ چیزیں وہ رپورٹ کرے گا. رپورٹ کرنے کا مطلب یہاں پر وہ ریٹن فارم میں اس کو رکھے گا، کہ اس کو لکھے گا، کیونکہ ہر سٹیپ پہ جو اس نے فائنڈنگس کی ہے، فار ایگزامپل اس کو کیا ڈیٹا حاصل ہوا، اس کو وہ مطلب ریٹن فارم میں رکھتا ہے. اسی طرح جو بھی اس نے ریسرچ کے اندر جو الگ الگ سٹیجز اس کے ہوتے ہیں، جو سٹیپس ہوتے ہیں، ایوری سٹیپ پہ جو ریسرچر ہوتا ہے وہ الگ الگ جو اس کے سٹیجز ہوتے ہیں، اس نے کیسے وہ کام کیا، کن کن مراحل سے وہ گزرا، تو وہ سب اس کو مطلب لکھتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آخر کار کیا ہوتا ہے کہ اب چونکہ اس کو وہ کمپائل کرنا پڑتا ہے، چونکہ الگ الگ سٹیجز کو اس نے ریٹن فارم میں رکھا، ایک رپورٹ تیار کی، پھر اس کو ایک بک کی شکل دی جاتی ہے. یہ سب جو سٹیپس ہیں اس کو کمپائل کر کے ایک تھیسس یا ایک ڈیزرٹیشن کی شکل میں، یا ایک پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریسرچ رپورٹ کی شکل میں اس کو کمپائل کیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں تک یہ پہنچے، لوگوں تک یہ پہنچے اور اس کو پڑھ سکے، اس کے بارے میں جان سکے، اور جو بھی آگے آنے والے ریسرچرس ہیں ان تک یہ پہنچے، یا جو بھی اس سے ریلیٹڈ ہیں، گورنمنٹ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، ان تک وہ پہنچے، تاکہ وہ آگے جا کر اس پہ کچھ کام کر سکے، اور یہ ان کے لیے کوئی ایک ہم کہہ سکتے ایک ڈائریکشن، ایک گائیڈ لائنس کے طور پر بھی کام کرے، تاکہ اس فیلڈ کے اندر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ان سب جو پارٹس ہیں، جو ایچ سٹیپ ہے، اس کو کمپائل کر کے ہم ایک ڈیزرٹیشن، ایک تھیسس، ایک ریسرچ رپورٹ تیار کرتے ہیں. تو اس کو ہم رپورٹ رائٹنگ کہتے ہیں. اب اس کا جو پرپس ہوتا ہے، مقصد وہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس کو ایک پراپر شیپ دی جاتی ہے، ایک شکل دی جاتی ہے کتاب کی صورت میں، ایک ریسرچ رپورٹ کی صورت میں، اور تاکہ یہ اپنی آڈینس تک پہنچے جو اس کو پڑھیں گے اور جو اس ریسرچ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جو اس سے وابستہ کچھ بھی لوگ جن کے لیے یہ ریسرچ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک انفارمیشن کے طور پر استعمال ہوگی. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم کیسے جو ہماری ریسرچ ہے ہم نے کمپلیٹ کی، اس کو ہم کیسے ایک کتاب کی صورت میں، ایک تھیسس کی صورت میں تیار کرتے ہیں. اس کے لیے بھی ایک عام طور پر جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عام طور پر ایک طریقہ جو استعمال کرتے ہیں لوگ، جو ریسرچرز استعمال کرتے ہیں، وہ یہاں پر دیا گیا ہے، جیسے اس اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہو. تو پہلے ہم پریلیمنری پیجز لکھتے ہیں، ہے نا، پریفیس لکھتے ہیں. آپ نے کوئی بھی کتاب دیکھی ہو، کوئی بھی ریسرچ رپورٹ اگر آپ دیکھو گے، اس میں پریفیس لکھا ہوتا ہے، اس میں جیسے فار ایگزامپل ایکنالجمنٹ لکھا ہوتا ہے. تو یہ سب پریلیمنری پیجز میں آتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ٹائٹل پیج کیا ہے اس کا ایبسٹریکٹ لکھتے ہیں ہم تھوڑا بہت، ایسے ہی جو ہمارا ریسرچ ہوتا ہے اس ٹاپک کے بارے میں تھوڑا ہم پہلے سے ہی ایک ایبسٹریکٹ طور پر کچھ یہاں پر پریزنٹ کرتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں. ٹیبل آف کنٹینٹس ہم بناتے ہیں کہ اس بک کے اندر، ایک ریسرچ تھیسس کے اندر جو کنٹینٹس ہے، اس میں کیا کیا کنٹینٹ ہے، کس پیج پر ہے،
وہ بھی ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو مین باڈی آتی ہے چیپٹر 1 کو ہم، چونکہ اس ریسرچ کے جو چیپٹرس ہوتے ہیں اس کے الگ الگ چیپٹرس ہم رکھتے ہیں. پہلے چیپٹر پہ ہم لکھتے ہیں انٹروڈکشن. ہم نے اس پہ ریسرچ کی تو ہم اس ٹاپک کے بارے میں تھوڑا انٹروڈیوس کراتے ہیں تاکہ جو پڑھنے والے ہیں اس ریسرچ کو ان کو یہ سمجھ آئے. جیسے لاک ڈاؤن سے کیا امپیکٹ ہوا، یہ ہمارا اس میں جو لوور کلاس گروپ ہے ان پہ لاک ڈاؤن سے کیا امپیکٹ ہوا. اب ہم اس بارے میں تھوڑا انٹروڈیوس کرائیں گے کہ لاک ڈاؤن کیوں ہوا، ایسے کووڈ-19 پہ ہم لکھیں گے تھوڑا بہت. پھر اسی طرح ہم اس ٹاپک کو انٹروڈیوس کریں گے. پھر لٹریچر ریویو، نیکسٹ چیپٹر جو ہوگا ہم نے کیا کیا لٹریچر اس میں پڑھا، ٹھیک ہے. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو اویلیبل ہمارے پاس لٹریچر تھا، جو اویلیبل سورس تھا، اس کو ہم نے پڑھا ہے اور اس کو ہم الگ چیپٹر میں رکھتے ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ جو بھی ہم نے مطالعہ کیا اس کو اس میں ہم رکھتے ہیں لٹریچر ریویو میں. پھر ریسرچ ڈیزائن، جو ابھی آپ نے پڑھا کہ ریسرچ ڈیزائن ہمارا کیا ہے، اس کے اندر یہ سب چیزیں آتی ہیں. ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ آئے گی. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے ریسپونڈنٹس کیسے سلیکٹ کیے، کیسے ہم نے سیمپل سلیکٹ کیا. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیٹا کلیکشن ہے یہ سب ریسرچ ڈیزائن کے اندر آتا ہے. اس کے بعد ڈیٹا انالیسس اینڈ انٹرپریٹیشن، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے ریسرچ ڈیزائن کے بعد جو چیپٹر رکھتے ہیں وہ ڈیٹا انالیسس اینڈ انٹرپریٹیشن. اس ڈیٹا کو ہم انالائز کرتے ہیں الگ الگ کمپوننٹس، کیونکہ ایک اہم اس میں ایک چیپٹر ہوتا ہے، ایک پارٹ ہوتا ہے. اس میں ہم جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ الگ الگ کمپوننٹس، الگ الگ ایلیمنٹس میں ہم بانٹ دیتے ہیں. پھر ان کے آپس میں جو ریلیشن ہوگی اور جو الگ الگ طرح کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہم یہاں پر انٹرپریٹ کرتے ہیں. اس کو ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ ایڈٹ بھی کرتے ہیں، اس کو اس کی کوڈنگ بھی کرتے ہیں. اس کو الگ الگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ طریقے سے ہم انٹرپریٹ بھی کرتے ہیں. تو لاسٹ میں جو چیپٹر رہتا ہے وہ فائنڈنگس اینڈ سجیشنز، اور لاسٹ چیپٹر میں ہم رکھتے ہیں ہم نے کیا اس ریسرچ سے حاصل کیا، کیا کیا ہمارا رزلٹ، ہمیں یہاں پر کیا کیا ریزلٹس ملے. اور جو ریزلٹس ہم ملے اس کے بعد ہم سجیشنز بھی دیتے ہیں کہ اب ہمیں ایسا کرنا چاہیے، اس طریقے سے ہمیں مطلب آگے بڑھنا چاہیے، یہاں پر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ایٹسٹرا جو بھی چیزیں اس میں ریکمنڈ وہ ریسرچر کرتا ہے وہ لاسٹ پہ لکھی جاتی ہے. اور کلوز ہمیں اس طرح کیا جاتا ہے. بک بھی اٹھا کر دیکھو اس میں بھی ایسے ہوتا ہے. اس میں یہ جیسے فار ایگزامپل لیکن یہاں پر ریسرچ، چونکہ ریسرچ میں تو یہ چیزیں لکھنا ہوتی ہے. اب لیکن میں یہاں پر اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب اگر آپ بک بھی دیکھو گے تو اس میں بھی جیسے آپ دیکھتے ہو کہ ٹیبل آف کنٹینٹس ہوتا ہے، اس میں بھی پریفیس ہوتا ہے، اس میں بھی جو کلوزنگ پیجز ہوتے ہیں. حالانکہ اس طرح کا جو آپ انٹروڈکشن، لٹریچر ریویو، ریسرچ ڈیزائن، یہ تو بک میں نہیں ہوتا. یہ صرف اس بک میں ہوگا جو ریسرچ اورینٹڈ ہوتی ہے، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریسرچ ٹاپک پہ لکھی گئی ہے، کسی چیز پہ ریسرچ کی ہے تو اس پہ جو تھیزس ڈیزرٹیشن لکھی جاتی ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے. پھر لاسٹ میں کلوزنگ پیج پہ بیبلیوگرافی اور ریفرنسز لکھا جاتا ہے کہ ہر جو ریسرچ پیپر ہے، ہر جو ریسرچ ہم جو تھیسس ہوگی اس کے لاسٹ میں ایک یہ رکھا جاتا ہے کلوزنگ پیج پہ بیبلیوگرافی مینس کہ کن کتابوں کا ہم نے اس میں استعمال کیا، کس کتاب سے ہم نے کیا مٹیریل حاصل کیا، کس کتاب کو ہم نے مطالعہ کیا جس سے ہمیں اس ریسرچ کو کرنے میں مدد ملی. تو ان کو ریفرنسز بھی بولتے ہیں. وہاں پر اس بک کا سیریلی ہم نمبر لکھتے ہیں، سوری اس بک کا جو نام لکھتے ہیں اس کے ساتھ اس کا آتھر بھی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو بھی ہم نے اس میں جس سے بھی استفادہ کیا ہوتا ہے، جس بک سے، جس آتھر سے، اس کا نام اور اس کی کتاب کا نام ہم لاسٹ اینڈنگ پیج پہ لکھتے ہیں. تو اس طرح ہمارا یہ ریسرچ کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ اس میں جو سٹیپس تھے کہ کیسے ہم ایک ریسرچ کو ہم انجام دیتے ہیں. تو اس ریسرچ کے اندر جو ڈفرینٹ سٹیپس ہے وہ ہم نے پڑھے. جیسے فرسٹ سٹیپ اس میں آپ نے دیکھا کہ پہلے ہم ریسرچ ٹاپک کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ ہم آبجیکٹیوز یا جو ریویو، اس کے بعد ریویو لٹریچر رکھتے ہیں. اسی طرح نیکسٹ پہ ہم ہائپوتھیسس جو ڈیوائز کرتے ہیں. اس کے بعد ہم یہ سیمپلنگ پروسیجر، اس کے بعد ہم ڈیٹا کلیکشن، ڈیٹا انٹرپریٹیشن اینڈ انالیسس،
تو بعد میں ہم آپ دیکھ سکتے کہ فائنڈنگس یا ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ، پھر فائنڈنگس اور سجیشنز، اور لاسٹ میں ہم رپورٹ رائٹنگ، کہ جو بھی ہم نے کلیکٹ کیا، جو بھی ریسرچ ہم نے کی، اس کو ہم ایک فارم دیتے ہیں، ایک پیپر کی شکل میں، ریسرچ پیپر، ایک تھیزس یا جسے ہم ڈیزرٹیشن بھی کہتے ہیں. تو اس طرح یہ سب چیزیں ایک ریسرچ کے اندر کی جاتی ہیں. اسٹیج اور جو اسٹیپس ہوتے ہیں اس کے ہوتے ہیں ریسرچ کے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم نیکسٹ ٹاپک پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.